فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو المعین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین والمنکرین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ، مطلوب کل غالب، غالب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب، اللہم صل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، صلوات۔ عزیزان گرامی مرتبت، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے ولایت اور عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری ہے، اور میری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ خداوند متعال کی ولایت مطلق اور اس کی ولایت ذاتی ہے، کسی نے اسے عطا نہیں کیا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی پوری کائنات پر حاکم ہے، حاکم بالذات ہے۔ ہاں، اس نے اپنی قدرت اور اپنی حکومت خاص کچھ بندوں کو عطا فرمائی ہے، جو اسی کے نمائندے ہیں اور اسی کی طرف سے بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو انبیاء، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اولیاء ہیں، جن کو اللہ نے مطلق حکومت عطا فرمائی ہے اور ولایت مطلق عنایت فرمائی ہے اپنے اذن سے اور اپنے اختیار سے۔ وہ لوگ صرف دو ہی ہیں، ایک تو خود حضرت پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کی حکومت مطلق ہے اور ساری کائنات پر ہے، اور ایک وہ مومن ہیں کہ جو ایمان لے آئے، نماز قائم کیے اور زکوٰۃ دیا حالت رکوع میں، تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس آیت کے مصداق منحصر ہیں، اور ظاہر ہے کہ عالم اسلام میں کسی نے بھی یہ زکوٰۃ عطا نہیں فرمائی، اور اس آیت کے نزول کا سبب بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوئے۔ میں تو یہ کہوں گا، یہ آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ
वयूतून ज़कात वहुम राकिऊन, ये आयत अमीर अल-मोमिनीन के सबब से नाजिल हुई, तो ज़ाहिर है कि इसमें अल्लाह की विलायत का भी ऐलान हुआ, इसमें रसूल की भी विलायत मुतलका का ऐलान हुआ। तो अली की एक अमल से अल्लाह की भी विलायत का ऐलान, रसूल की भी विलायत का ऐलान और अली के भी विलायत का ऐलान। तो गोया यूँ कहा जा सकता है कि अल्लाह जहाँ जहाँ अली के फ़ज़ाइल बयान करता है और जहाँ जहाँ अली के मरातिब और मर्तबे को बुलंदी की तरफ लाता है, वहाँ रसूल का भी तज़किरा करता है और अपना भी तज़किरा करता है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि अगर अली को पा लिया तो रसूल को भी पा लिया और खुदा को भी पा लिया। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी मर्तबा, गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि असबाब क्या हैं, सबब क्या है, वजह क्या है कि इनको वली मुतलक करार दिया गया, दीगर अम्बिया को औलिया करार दिया गया, मगर उनकी विलायतें महदूद थीं। लेकिन इन्हीं को सैयदुल अम्बिया को, सैयदुल मुरसलीन को क्या सबब है कि मुतलक जो है वो वली करार दिया गया है और विलायत मुतलका पर फायज हैं। इसके दलाइल मुख्तलिफ थे कि जो मैंने आपके सामने इन दिनों में पेश किया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने कहा कि ये अव्वल मखलूक हैं और उसके बाद सारी कायनात इन्हीं की नज़रों के सामने बनाई गई। सबका जो भी एहतियाज और ज़रूरत इस कायनात में हो, जिस्म और रूह की तरबियत के लिए, वो सब का इल्म जो है इनको अता फरमाया गया। और ये भी मैंने यहाँ तक ला के रखा कि इल्म जो है वो बग़ैर तहारत के नहीं रुकता है। अगर कोई चीज़ जो है वो नहीं जानता और उसका इल्म पैदा करें और वो इल्म रखना चाहें, मारिफत हमेशा जो है वो तहारत के बाद ही रुकती। चुनांचे कुरान मजीद कहता है पैगम्बर ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मुअल्लिम कायनात हैं, जिनको अल्लाह ने पूरी कायनात का हादी, पूरी कायनात का नज़ीर, पूरी कायनात का रसूल, पूरी कायनात का मुअल्लिम बना करके भेजा है, वहाँ पर इरशाद फरमाता है कि आप जो हैं वो इन लोगों के दरमियान इनको पहले पाक करें, यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यानी इनको आयात की तिलावत करके इनको पाक करें और जब ये पाक हो जाएं तो इनको किताब और हिकमत की तालीम फरमाएं। तो मालूम ये होता है कि जब तक दिल और कल्ब पाकीज़ा न हो और ताहिर न हो, उस वक्त तक उलूम व मारिफत के रहने की जगह नहीं बनता। उलूम व मारिफत ठहरते ही हैं वहीं पे जहाँ पर तहारत हो। बहुत मारूफ और मशहूर फ़लसफ़ी सुकरात ये कहता है कि अगर इल्म जो है वो तहारत में जाता है तो वो कमाल दिखाता है, और अगर इल्म जो है फसाद में जाए तो फसाद मचाता है। आज दुनिया का हाल जो है आप देख रहे हैं और गौर व फिक्र कर रहे हैं कि यही इल्म के ज़रिए से तरक्कियाँ भी हो रही हैं और इसी इल्म के ज़रिए से फसाद भी फैल रहा है। मालूम यह हुआ कि जहाँ पर नजासत है, गंदगियाँ हैं, वहाँ पर यह इल्म फसाद फैलाता है। लेकिन इल्म खुदाबंदी जो है उसके रहने का मरकज़ तहारत है। इसलिए लाजिम हुआ कि इनको जो खल्क करे तो नकाइस से महफूज रखे, ऐब से बिल्कुल दूर रखे और इनको ऐसा पाक रखे कि जो एक इल्म के रहने की जगह और हक़ के तहारत है वो अदा हो जाए। इसी को पूरा करने के लिए अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह लियज़हिब अन्कुम अर्रज्सा बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैं यहाँ तक पहुँचा कि तहारत, ये आयत तहारत खुद नाजिल करके अल्लाह ने रोशन कर दिया। क्या पैगम्बर इनके दरमियान बताओ कि कौन लोग जो हैं वो साहिबान तहारत हैं, और जो साहिबान तहारत हैं वही साहिबान इल्म हैं। इसलिए ज़रूरत हुई कि पैगम्बर चादर के अंदर पंजतन को जमा करें और जब जमा हो जाएं तो फिर ये आयत खुदा ने भेजी और ये आयत पैगम्बर तक लेकर के जिब्रील आए। और जिब्रील जब आए
تو آنے سے پہلے اللہ سے پوچھا کہ اس چادر کے نیچے کون ہیں؟ تو جواب آیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ معلوم نہیں ہے، اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا یہ محمد ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں، یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کے نواسے ہیں، لیکن اللہ نے اس سے تعارف نہیں کروایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ یہ فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ تعارف میں اس کو پیش کیا جاتا ہے جو زیادہ پہچانا ہوا ہو، زیادہ جانا ہوا ہو۔ اب پتہ نہیں محمد عربی زیادہ پیغمبر زیادہ جانے پہچانے تھے ملائکہ کے درمیان، کہ فاطمہ زیادہ جانی پہچانی تھیں، کہ جبریل سے اللہ نے کہا ہوم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے باپ ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی مرتبات، اب جو بیٹے ہیں، بیٹے میں حسنین تھے آئے تطہیر میں، اور یہی سلسلہ جب آئے خود اس منزل پر آئی گفتگو کی جہاں پر خود مباہلہ ہونا تھا، کہ آئے مباہلہ جب نازل ہوئی تو وہاں پر بھی قُلْ تَعْلُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہ آیت میں ابنا میں حسنین ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی جب پیغمبر نے سب کو جمع کر لیا تو صحاح ستہ کی یہ روایت ہے کہ ایک چادر میں جمع کر کے پکارا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، بار الہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ اور اللہ نے پھر یہ کہا کہ اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ پاک و پاکیزہ اور یہ ذاتیں جو ہیں وہ علم کا سمندر ہیں، انہی کے پاس علم ہے۔ پیغمبر کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا بھی بھرپور طریقے سے اعلان ہے، اور پھر اس کے بعد وہی پیغمبر یہاں کے دین کو پھیلا رہا ہے۔ اب پیغمبر جو ہے وہ اپنے تمام تر تعلیمات کو کائنات میں پھیلانے کے بعد اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری پیغمبر کے حوالے کر دی اللہ نے، اور پھر حفاظت کا بھی انتظام ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ علم دیا ہر اشیاء کا، کل یہاں پہ لا کے رکھا کہ اس نے جو بھی ولی بنائے ہیں ان اولیاء کو تمام کائنات کی خلقت کا مشاہدہ کرایا، تو یہ علم عطا فرمایا، اور یہ علم جو ہے وہ اللہ کی جانب سے دین ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم، یعنی اے پیغمبر آپ کے اوپر اللہ نے کتاب نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمایا، اور آپ جو جو نہ جانتے تھے وہ سب آپ کو پڑھا دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ پیغمبر، ہم یہ سادہ ترجمہ کیے جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اگر حقیقت آیت پر توجہ دیا جائے تو معنی یہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کتاب بھی نازل کیا آپ پر، اور اللہ نے حکمت بھی نازل کر دیا آپ کے اوپر۔ جب کتاب و حکمت نازل کر دیا تو پھر اب یہ کیا کہنا کہ جو جو نہ جانتے تھے وہ بھی پڑھا دیا۔ توجہ کریں آپ اس پر، کتاب میں سارا علم موجود ہے، حکمت جو ہے رموز کتاب کا نام ہے۔ یہ جب دونوں چیزیں نازل کر دی تو علم ہو گیا، لیکن پھر یہ کہنا کہ جو جو آپ نہیں جانتے تھے وہ بھی پڑھا دیا، یہ ترجمہ کچھ ذرا مطالب کو واضح نہیں کر رہا ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو لفظ یوں ہیں جو علمک ما لم تکن تعلم، تکون یعنی وہ چیزیں جو آپ نہیں کر سکتے تھے۔ تو گویا یوں کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی، حکمت بھی نازل کیا، اور وہ چیزیں کی جسے آپ نہیں جان سکتے تھے، یعنی آپ میں قوت اکتساب نہیں تھی، آپ میں طاقت نہیں تھی، مگر وہ بھی میں نے آپ کو عطا کر دیا اور پڑھا دیا۔ معنی یہ ہے، اسی کو کہتے ہیں علم لدنی، یعنی جسے اپنے سے حاصل نہیں کر سکتا ہے وہ عطا الہی ہے۔ تو فرمایا وہ بھی دے دیا آپ کو کہ جو آپ کی قوت و قدرت میں نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ اب
सारा जो है खजाना इल्म मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास है। अब जब मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने लगे तो दुनिया को यही होशदार करते रहे कि हम जो जो रखते थे वो सब हमारा जो कुछ भी है किसके पास है और किसके पास नहीं है। इसलिए कि असहाब जो हैं वो आते थे, सीखते थे और ये बताते थे, लेकिन उनके पास बउनवान अमानत नहीं है वो चीज़। क्यों? इसलिए कि सीखा, पढ़ा, जाना और आज सीखा और कल फरामोश कर गए। अब चाहिए ऐसा था कि जो जर्रा बराबर भूलता ना हो। पैगंबर कभी भूलते नहीं हैं, उसी तरीके से पैगंबर न भूलने की वजह से अब पैगंबर जो पैगंबर हैं उसी तरह का चाहिए। तो आपने फरमाया कि गौर फरमाओ और देखो, अली मिन्नी व अना मिन्हु, मैं अली से हूं और अली मुझसे है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हसन मिन्नी व अना मिन्हु, फातिमा बज़त मिन्नी। यानी इनका तारुफ इस तरह से कराया कि जिस तरह से मुझे सहव नहीं होता, जैसे मुझे निस्यान नहीं होता, जैसे मेरी जात और हकीकत है वही जात और हकीकत अली की है, वही जात और हकीकत हुसैन की है, वही जात और हकीकत हसन की है, वही हकीकत और जात हजरत ज़हरा की है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जाहिर है कि इससे ये अंदाजा हो सकता है कि जब इल्म पूरा के पूरा अल्लाह ने दे दिया तो वह इल्म जैसे मेरे पास है वैसे ही इसके पास है, जैसे मैं ताहिर वैसे ही ये ताहिर, जिस तरह से मैं हूं वैसे ही ये भी है। इस बात को सिर्फ इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए मकाम इस्तिदलाल में इतनी बात कहता चलूं कि देखिए, अल्लाह ने कहा पैगंबर को कि मा रमैत इज़ रमा वलाकिन अल्लाह रमा। ऐ पैगंबर, आपने नहीं कंकड़ियां फेंकी मगर ये कंकड़ियां अल्लाह ने फेंकी। मानी है कि पैगंबर का अमल पैगंबर का नहीं है, अल्लाह का है। दूसरी जगह पे कह रहा है कि मा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आपका कलाम कलाम नहीं है, ये कलाम करता ही नहीं है, मगर जब बोलता है तो वही बोलता है जो अल्लाह की तरफ से वही आती है। तो इसका मतलब कलाम भी इनका नहीं, अल्लाह का कलाम। अमल भी इनका नहीं, अल्लाह का अमल। क्यों? इसलिए कि वो ज़ात कुद्दूस है, तो उसने अपनी तरफ निस्बत दी ताकि इनकी भी तहारत वाज़ेह हो जाए कि ये भी पाकीज़ा हैं। इनके यहाँ न सहव है, न निस्यान है, न खता है, न गलती है, न ऐब है, न रैब है। तो उसी तरीके से अब वहां भी होना चाहिए। देखिए, यहां पर एक ही अमल का उसने भरपूर तरीके से गारंटी ली, एक ही कौल के लिए कह दिया, मगर अब ये तय है कि अगर एक एक अमल का लेता रहे तो वक्त गुजर जाएगा। लिहाजा इसलिए उसने किया ये कि जब शब आई, शब हिजरत की, जो शब में बिस्तर पर जब अली लेट गए और जब उठे तो अल्लाह ने कहा से मयशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नफ्स को अल्लाह की मर्जी के बदले बेच लेते हैं। तो नफ्स को अल्लाह ने खरीद लिया, अपनी मर्जी दे दिया। मानी हो गए कि हर कौल इसका नहीं, अल्लाह का है, हर फेल इसका नहीं, अल्लाह का है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी मर्तबत, यह वो आज़मत है कि शबे हिजरत लेट करके पैगंबर मर्ज़ी परवरदिगार, पैगंबर लिटा करके अली इब्न अबी तालिब को और अली इब्न अबी तालिब मर्ज़ी परवरदिगार खरीद लिए और इस तरह से मर्ज़ी परवरदिगार हो गए। इनके हर कौल और फेल की गारंटी इस तरफ खुदा हो गई। और उधर फातिमा जो है उनके लिए अल्लाह ने कहा रज़ा ओ फातिमा रज़ाउल्लाह, फातिमा की रज़ायत अल्लाह की रज़ा है। मालूम है इनकी भी जिंदगी जो है रज़ायत परवरदिगार में है। कुरान पूरा बयान कर रहा है जो सूरह दहर नाजिल हुआ है, जो सिर्फ हसन और हुसैन, अली और फातिमा के लिए नाजिल हुआ है। वहां पर कहा कि मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, आप तो कुछ चाहते ही नहीं हैं मगर वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है। मालूम है मशीयत परवरदिगार के भी पाबंद यही हैं, मशीयत परवरदिगार भी इन्हीं के यहाँ है और मर्जी परवरदिगार भी इन्हीं के यहाँ है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
بس عزیزان گرامی، جب اس بات کو یہاں تک پہنچا دیا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کی ہر فرد جب ایسی ہو گئی تب نبی نے کہا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یعنی یہاں کی ہر فرد محمد ہے۔ یہاں علم ایک ہے، یہاں پر حکمت ایک ہے، اور اسی افتخار میں امام حسین علیہ السلام جب ولید نے بلایا تھا آپ کو اور بیعت طلب کرنے کے لیے، اور یزید کا خط پڑھ کر کے سنایا تھا کہ یا حسین آپ کے لیے یزید کا یہ خط ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے، اور یہ عبارت پڑھیے، تو آپ نے جواب میں کہا تھا کہ ولید کو خطاب کرتے ہوئے کہ نحن معدن الرسالہ، ہم ہی جو ہیں رسالت کے معدن ہیں، ہم ہی جو ہیں وہ علم رسالت کے چرخہ دار ہیں، ہم ہی جو ہے حکمت رسالت کے منبع ہیں، ہم ہی وہ جگہ ہیں جہاں پر ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری ہی وہ ذات ہے جو پیغمبر کی ذات کے ساتھ مل کر کے مخلوط ہو کر کے خلق ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ وہ ذات ہے کہ جسے خلق کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ابو ذر غفاری، حضرت عمار یاسر اور دیگر بڑے بڑے صحابی، خلیفہ اول اور دو چار اور صحابی جو ہیں ساتھ میں ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر کا نواسا حسین ابن علی جو ہے وہ باہر نکلے ہیں۔ جیسے ہی باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ ایک فرد چلا جا رہا ہے، کہا خدا کی قسم اس کی اولاد میرا قاتل ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا سارے اصحاب جو ہے حیرت میں ہوئے اور پیغمبر کے پاس آئے۔ پہلے تو خود امام حسین سے پوچھا کہ یہ بات آپ کو آپ کے نانا نے بتائی ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ کہا یہ بات آپ کے باپ نے بتائی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ بات آپ کو آپ کی ماں نے بتائی ہے؟ کہا نہیں۔ اس کے بعد سارے اصحاب جو تھے وہ حسین ابن علی کو گود میں لے کر کے پیغمبر کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ ابھی یہ اس طرح سے فلاں شخص کو کہہ رہے تھے کہ اس کا بیٹا میرا قاتل ہوگا۔ رسول اللہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد رسول اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ پوچھنے یہی آئے تھے۔ رسول اللہ نے ہمیشہ کے لیے ایک قانون بتا دیا کہ اب کبھی نہ آگے پوچھنا کہ یہ سچ ہیں کہ غلط ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ان علمہ علمی، ان کا علم میرا علم ہے اور میرا علم ان کا علم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دنیا کو ایک دستور دے دیا کہ حسین جو بولیں وہ وہی بولیں گے جو پیغمبر بول رہے ہیں، حسین جو کریں وہ وہی کریں گے جو پیغمبر کر رہے ہیں۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا ہے انا من الحسین، وَإِلَّا انا من ال کا مطلب ہی کچھ اور نہ ہوتا، صرف یہی مطلب ہے کہ جو بھی حسین کرتے جائیں گویا پیغمبر کرتے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی مرتبت، یہ ہے حسین ابن علی۔ حسین طہارت قدہ میں پلے، حسین طاہر ہیں۔ اب جو بھی ان کی مخالفت کرے آپ یاد رکھیے کہ وہ شخص جو ہے مخالف جو ہے حسین کا، وہ ذرہ برابر اس نے طہارت چھو کے نہیں آئی، نجاست قدوں سے نکلا ہے۔ تبھی جو ہے کیوں؟ اس لیے کہ نجاست طہارت کی دشمن ہے، اور یہ طہارت ہے ان کی جو مخالفت کرے وہ نجاست ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ فرزند رسول ہیں، ابناءنا و ابناکم۔ اب مواہلے سے طے ہو گیا ہے کہ حسین رسول کے بیٹے ہیں، اور رسول ایسا ویسا نہ سوچنا کہ رسول جو ہیں وہ آج رسول بنے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کنت نبیا کان الآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب اس وقت ان کا وجود تھا آب و گل کے درمیان تھے، تب سے حسین بیٹے ہیں، وہ نور محض ہیں، حسین نور محض ہیں۔ اور یہاں آدم جو ہیں وہ خاکی پتلا ہیں، مادہ سے بنے ہیں۔ تو اب یہ ساری دنیا میں جو بھی مقابلہ ہے وہ حسین سے نور کے اعتبار سے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الہدی، آگاہ ہو جاؤ حسین سفینہ نجات ہیں، نجات کے سفینہ اور کشتی ہیں، اور حسین مصباح الہدی، ہدایات کے روشن کرنے والے ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت کے منارہ ہیں، اور ہدایت کے نور ہیں۔
میری زبان میں نور ہے ہدایت کے. توجہ کریں آپ. اب یہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نور ہے ہدایت، یعنی ہدایت کو بھی منور یہ کر رہے ہیں. کون سی ہدایت؟ قرآن ہدایت ہے، اسلام ہدایت ہے، رسول ہدایت ہیں، ائمہ ہدایت ہیں، انبیاء ہدایت ہیں. سارے ہدایت والی چیزیں جو ہیں سب ہدایت ہیں. اور اس کے بعد یہی ہدایت جو ہے ان کو منور کرنے والا جو ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے. ان کو دکھانے والا، مگر آپ نے نہیں پڑھا قرآن میں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور اور کھلی ہوئی کتاب آ گئی. نور آتا ہی اس لیے ہے کہ ظلمت نہ چھانے پائے کتاب پر اور لوگ دیکھتے جائیں. تو اب مجھے کہنے دیں کہ جتنی چیزیں ہدایت ہیں یہ سب جو ہے منور ہوتی ہیں حسین کے ذریعے سے. اگر کوئی حسین سے قریب ہو جائے تو اسے مل جائے گی کتاب کا بھی علم. اگر حسین سے قریب ہو جائے تو اسے مل جائے گا پورا اسلام. اگر حسین سے قریب ہو جائے تو اسے رسول اسلام مل جائیں گے، اسے انبیاء مل جائیں گے، اور اسے جو ہے اللہ سے قرب حاصل ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اب دنیا دیکھے کہ یہ مصباح الہدی ہدایتوں کے منارہ ہیں. ان کے ذریعے سے ہدایت دیکھی جائے گی، ان کے ذریعے سے کائنات کو ہدایت ملے گی. اب اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. جو میری ہدایت کی پیروی کر لے وہ نہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ کبھی جہنم میں جائے گا. یہ حسین وہ ذات ہے کہ جو ہدایت کا منارہ ہے، جو حسین کی پیروی کر لے نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ جہنمی ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آپ دیکھیں اس بات کی طرف توجہ کریں تو جب حسین جو ہیں وہ ہدایت کے منارہ ہیں تو جو ان کی پیروی کرے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا اور نہ وہ کبھی جہنم جا سکتا ہے. تو جو حسین کے مقابلے میں آئے اور ان کی جو پیروی کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے حسین جو ہے وہ منارہ ہدایت ہیں. تو جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ منارہ ضلالت ہوگا. وہ ضلالت ہے. جو اس کی پیروی کرے وہ گمراہی میں ہے، وہ جہنمی ہے. اب جس کا دل چاہے وہ یزید کو پکڑ لے، جس کا دل چاہے وہ حسین کا دامن پکڑ لے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی مرتبت، میری ساری گفتگو اس پر ہے کہ دنیا پہچان لے کہ یہ ولی مطلق اللہ کی جانب سے ہیں. آج ساری دنیا کے سامنے یہ جملہ ہے کہ نہیں ہے کہ یزید جو ہے وہ باطل تھا، اور یہ سب کو اعتراف ہے کہ حسین حق ہیں. تو اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ حق ہے وہ باطل تھا. میں نے مقدمے بھی فراہم کر دیے حق و باطل ہونے کے. آیات و روایات بتا رہی ہیں اور یہ حق ہے وہ باطل ہے. تو اب جب حق و باطل جان گئے تو اب باطل کی طرف رہنے کا کیا مطلب ہے؟ حق کی طرف آؤ اور حق کے ساتھ دے رہو. اس سے زیادہ روشن دنیا میں، اس سے زیادہ بہتر واضح دنیا میں، اور اس سے زیادہ چمکتا ہوا سورج ہدایت کا دنیا میں کون ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی پوری زندگی اس میں صرف کر دیے ہیں تاکہ امت کی اصلاح ہو. آپ نے فرمایا اپنے مقاصد میں سے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں امت کی اصلاح کروں. اصلاح ہو امتی، امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کریں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مصلح ہیں اور کوئی مفسد ہے، کوئی فساد ہو گیا ہے. امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم سیرت کو زندہ کریں اپنے جد کی اور اپنے باپ کی. ملاحظہ فرمائیے، یہ سیرت کو زندہ کریں یعنی نمازیں تھیں، روزے تھے، حج تھا، زکوٰۃ تھا، لیکن یہ سیرت پیغمبر کے مطابق نہیں تھا. اگر سیرت پیغمبر کے مطابق ہوتا تو کبھی یہ نہ کہا جاتا جب چوتھے دور میں علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھائی تو لوگوں نے کہا کہ آج رسول جیسی نماز کی یاد آ گئی. اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا، تبھی تو یہ کہا گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی مرتبت، امام حسین علیہ السلام پورے دین کی حفاظت کے ضامن بنے. اپنے آپ کو آپ نے قربان کیا تاکہ اصلاح ہو جائے، یعنی اب صحیح راستے پہ چلا جائے اور دین بچ جائے. یہ نہیں ہے کہ ظلم نہیں ہوگا، ظلم ہوگا
مگر حسین کی مظلومیت یاد کر کے لوگوں کو سکون حاصل ہوگا۔ اب ایسی قربانی دی ہے، یہ قربانی قیامت تک کے لیے دنیا میں ایک نمونہ بن جائے اور دنیا سمجھ لے آج حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس قربانی کی یاد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ نے خود وعدہ کیا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم اگر مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حسین ابن علی نے ایسا یاد کیا ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو الفاظ شاہ صاحب نے اپنے اس ربائی کے اندر جو پیش کیا اور کہا کہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، سر دے دیا، سرداد نداد دست در دست یزید، اپنا سر دے دیا، اپنا ہاتھ بیعت کے لیے یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقا کہ بنا لا الہ است حسین، خدا کی قسم بنا لا الہ حسین ابن علی ہیں، اپنے خون سے جو بنیاد رکھ دی ہے انہوں نے، قیامت تک اب خدا کے نام کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ دنیا چاہ رہی کہ اسے ختم کر دے، لیکن اللہ کا یہ کھلا ہوا اعلان ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یا اللہ الا یتم نورہ، اللہ تو اپنے نور کو جب تک تمام نہیں کر لے گا مانیں گے نہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے جتنا مشرکوں کو برا لگے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گیا، نور خدا کا نام حسین ہے، نور خدا دین ہے، نور خدا قرآن ہے، نور خدا اسلام ہے۔ اس دین اور اس قرآن اور خدا کے نام کو حفاظت کرنے والے، اس کی بنیاد کو قائم کرنے والے کا نام حسین ہے، تو نور خدا حسین ہے۔ اور نور خدا کو جو بجھانا چاہتے ہیں اختلافات کر کے، مخالفت کر کے، تو بجھا نہ پائیں گے، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ اسے تمام کر کے رہے گا۔ تو گویا حسین سے مقابلہ نہیں ہے، اللہ سے مقابلہ ہے۔ اب اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اس کے مقابلے میں آئے وہ مشرک ہے، یا مشرک کی فکر رکھتا ہے، یا مشرک کی چال رکھتا ہے، یا شرک کا اطوار و عادات رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں امام حسین کی مخالفت کے طریقے اختیار کیے گئے۔ آج دنیا میں عزاداری کی مخالفت جو ہے کی گئی ہے۔ میں اس وقت جو کچھ بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ چونکہ شب عاشور ہے، صرف امام حسین کا تذکرہ ہو کہ جس امام حسین کی منزلت اور بلندی یہ ہے کہ دنیا اس بلندی اور منزلت کو پہچان نہیں سکتی ہے کہ رسول آدم حالت نماز میں ہیں اور حسین علیہ السلام ان کی پشت پر ہیں۔ اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ آپ سر سے سجدہ نہ اٹھا، سر کو سجدے سے نہ اٹھائیے گا اس وقت تک جب تک حسین اتر نہ جائیں۔ ملاحظہ کریں، یہ عظمت حسین ہے، یہ نازبرداری عظمت ولی مطلق ہے۔ یہ اس کی نازبرداری ہو رہی ہے کہ جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا لیکن تیرے نام کو زندہ کر کے رہوں گا۔ عزیزو، اس لیے نازبرداری ہو رہی ہے۔ میں نے کبھی کسی مجلس میں یہ بات کہی تھی اور آج بہت آسانی سے کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں، صرف اس لیے کہ یہ شب مخصوص ہے حسین ابن علی کی، اور چند باتیں جو ہیں بہت اہم ہیں وہ میں کہتا چلوں گا۔ حسین کی مخالفت کرنے والے آگاہ ہو جائیں کہ ان کی مخالفت نہیں ہے، خدا کی مخالفت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں تو اللہ کہہ کیا رہا ہے، پیغمبر جو اس وقت تک آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے جب تک حسین اتر نہ جائیں۔ اللہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آہستہ سے آپ ان کو اتار دیجئے اور سر کو اٹھا لیجئے؟ کیا اللہ جس طریقے سے ان کو کہہ رہا ان کو الہام نہیں کر سکتا کہ اب تم اتر جاؤ؟ یا جبریل کو بھیج دیتا؟ ہر موقع پہ تو جبریل آتے تھے، ارے جبریل تو گھر میں آ کے جھولا جھولا رہے تھے، تو جانتے تھے جبریل آتے اور پیغمبر کے پشت حسین کو ہٹا لیتے، لیکن یہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا جب تک یہ نہ اتر جائیں، یعنی ان کی مرضی کے اوپر موقوف ہے آپ کی بھی عبادت۔ ملاحظہ کریں، اللہ نے آج مرضی اپنی حسین کے ہاتھ میں رکھ دی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
عزیزان گرامی یہ عظمت حسین ابن علی ہے کہ جن کی مخالفت کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ یا وہ مشرک ہیں یا وہ کافر ہیں، اور وہ کبھی پنپ نہیں سکتے ہیں، اور وہ کبھی مقابلے کو نہ سوچیں، کہ اس لیے کہ اللہ کا مقابلہ ہے ان کا، امام حسین کے ساتھی اللہ ہے۔ آج طرح طرح کے کبھی افکار کے ذریعے سے لوگوں کو بھٹکایا جاتا ہے، کبھی کچھ آپ روتے ہیں تو رونے میں کیا فائدہ ہے؟ خالی رونا جو ہے وہ عزاداری نہیں ہے جب تک کہ مقصد حسین پورا نہ کیا جائے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ رونے سے ہی مقصد حسین پتہ بھی چلے گا اور پورا بھی ہوگا۔ یہ کہنا کہ رونا فائدہ نہیں دے گا، یقیناً فائدہ دے گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مقصد حسین کی معرفت رونے سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ یہی حضرت آیت اللہ العظمہ آغا خمینی جو رہبر کبیر انقلاب ہیں، انہوں نے فرمایا کہ لوگ ہم کو رونے والی قوم کہتی تھی، اور ہم اسی رونے کی وجہ سے 2500 سال ظلم کی حکومت کو اسی رونے کے سمندر کے سیلاب میں بہا دیا ہم نے۔ تو آپ اندازہ کریں ہم جو کچھ بھی رکھتے ہیں وہ محرم سے ہے اور سفر سے ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حسین ابن علی پہ گریہ کرنے سے ہمیں امر بالمعروف کا علم بھی ہوگا، اور ہم کو تمام تر ایسی چیزوں کے دفاع کی قوت پیدا ہوگی۔ یہی گریہ ہے جس کی وجہ سے آج رونے سے دنیا دہل رہی ہے، چاہ رہی ہے کہ یہ نہ روئیں۔ رونے سے دنیا کل بھی ڈر رہی تھی جب آل محمد اپنے گھر میں بیٹھے حسین پر گریہ کر رہے تھے، تو کائنات ہل رہی تھی کہ ان کا رونا کہیں رنگ نہ لے آئے۔ عزیزان گرامی، ایسے ہی نہیں وعدہ کر لیا گیا ہے کہ من بکا و ابکا و تباکا، جو حسین پر روئے اور رلائے اور رونے جیسی صورت بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ اس لیے کہ حسین کے اوپر رونا جو ہے یہ خود ایک انقلاب ہے انسان کے دل میں۔ آج رو رہا ہے، کل یہ فکر کرے گا یہ کیوں رو رہا ہے، اور پرسوں یہ حسین کی بارگاہ میں لوٹ کے آئے گا ویسے ہی جیسے ہور پلٹ کے آئے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جیسے ہور پلٹ کے آئے ویسے ہی یہ مومن بھی پلٹ کے آئے گا بارگاہ حسین میں۔ یہ رونا ہے، دیکھیں آپ ایک جملہ ہی تو پلٹا کے لایا ہور کو۔ جب آپ نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یعنی تیری ماں تیرے اوپر روئے، یعنی تیری موت ہو جائے گی، یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ ہم آپ کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتے، یعنی ایک مرتبہ بیداری پیدا ہوئی۔ ایسا ہی یہاں ہے کہ جب روئے گا حسین کے اوپر تو سوچے گا کہ حسین قتل کیوں کیے گئے، تو پھر تمام دین اور مذہب کی طرف متوجہ ہوگا، خدا کی طرف سے بھی قریب ہوگا، خدا سے بھی رسول سے بھی۔ حسین کی ذات اور ان پر آنسو بہانا ہی ضمانت دین ہے۔ میرے دوستوں، میرے فریاد کو سمجھو اور میری قلب کی باتوں کو اپنے دلوں میں اتار لو۔ یہ حسین کی عزاداری ہے جو تمام دین کا تحفظ کی ضمانت ہے۔ آج 1400 سال سے دین تشیع کی حفاظت اسی عزاداری سے ہوئی ہے۔ آج دشمن جان پائے ہیں کہ یہ عزاداری ہے کہ جس کی وجہ سے دین حق کا باقی ہے، لہذا عزاداری پہ پابندی ہے۔ لیکن ہاں دوستو، پیچھے نہ ہٹنا اور کبھی دور نہ جانا۔ ہاں، کسی سے کوئی ہمارا بیر نہیں ہے، کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کیوں، اس لیے کہ حسین کا پیغام صلح و سلامتی ہے، تو ہم صلح و سلامتی کے ساتھ عزاداری حسین کر کے دنیا کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ وہ ہے کہ جو ہمارے نام لکھ دی گئی ہے، اور ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم بھی جو ہے حسین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھائی، ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ بیویوں کو ماتم نہیں کرنے دیا گیا، نہیں رونے دیا گیا۔ آپ کیوں روتے ہیں؟ نہیں رونے دیا گیا۔ آپ کیوں یہ پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ امام حسین 3 دن کے پیاسے مار دیے گئے اور شہید کر دیے گئے، لہذا ان کے نام پر دنیا کو پانی پلا کے بتاتے ہیں کہ حسین ابن علی کسی پہ پانی بند نہ کرنے والوں میں سے تھے، لیکن ظالموں نے ان کو 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا۔ عزیزان گرامی، یہ سارے جوابات دنوں رات علماء، فقہاء، ذاکرین، کتابوں میں، غیر کتابوں میں، ہر جگہ موجود ہے۔
غرض بیان نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ دنیا جو ہے وہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتی ہے جو خالص دل میں اپنے حب حسین رکھتے ہیں۔ یہ محبت حسین ہے جو انسانیت کو زیادہ حق کی طرف لاتا ہے اور انسان کو کہتا ہے کہ تو آ جا، حق کی طرف آ جا، اور حق تیرے لیے ہے۔ حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی۔ کیوں بیعت کرتے؟ اس لیے کہ اصلاح امت، اپنے نانا کے امت کی اصلاح کے لیے آئے۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو اصلاح نہ ہوتی۔ حسین کی ایک نا نے اتنی بڑی اصلاح کر دی کہ قیامت تک اب رسول کی سیرت میں کسی کی سیرت مکس نہیں ہو سکتی، اب مل نہیں سکتی۔ قیامت تک یہ سیرت رسول الگ رہے گی اور سیرت سلاطین الگ رہے گی، سیرت خلفاء الگ رہے گی۔ دنیا جانے گی کہ اصلی سیرت جو ہے اسلام کی کیا ہے۔ آج حسین نہ ہوتے تو قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ قرآن کا تحفظ امام عالی مقام نے اس طریقے سے کر کے کائنات کو بتایا ہے کہ کیا چیز ہے قرآن اور کس قدر قرآن کی عظمت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ جو ہے آخری وقت یہ معجزہ کائنات کے لیے مشہور معجزہ ہے، کائنات کے لیے، کہ امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کا سر جب نو کے نیزہ پہ چڑھا دیا گیا تو آپ کا سر جو ہے تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ خدا کی قسم، دو ہی ذکر ہیں دنیا میں جو مرنے کے بعد بھی ہوتے رہے ہیں۔ ایک ذکر خدا ہے جسے حسین ابن علی کا سر جدا کر دیا گیا تو نو کے نیزہ پہ آپ نے قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو خبر دی، اور ایک ذکر علی ہے جب میثم تمار کی زبان کاٹ دی گئی تو کٹی ہوئی زبان سے بھی علی کی مدح چلتی رہی۔ یہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا ذکر اور علی کے ذکر میں کتنی مماثلت ہے، جو علی کا ذکر ہے وہی خدا کا ذکر بنتا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزو، جہاں پر یہ قوت ہو، ان قوتوں کے ساتھ کہ جو علی کے ساتھ چند سال رہ گئے ہیں، ان کی تعلیم حاصل کر لی ہے، ان کے پاس رہ گئے ہیں، ان کی قوت و قدرت اتنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر دار پہ چڑھانا ہے تو چڑھا دیا جائے، لیکن علی کے نام سے گریز نہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا نام خدا کے نام سے قریب کرتا ہے۔ علی کی یاد ذکر خدا ہے اور علی کی یاد ہی سے اللہ کی یاد وابستہ ہے، لہذا انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، ان کو قتل کر دیا گیا، زبان کاٹ لی گئی، مگر کائنات میں ایک مشہور رہ گیا معاملہ، اور وہ یہ ہو گیا کہ ان کی زبان کٹنے کے بعد بھی علی کا ہی کلمہ پڑھتی رہی اور علی کی مدح کرتی رہی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ذکر علی کی طاقت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ کریں اور سوچیں کہ جب میثم صحابی ہو کے ذکر علی کو سنبھالے اور علی کو دل میں سنبھالے تو اس کے کٹ جانے کے بعد بھی زبان بولتی نظر آئے، تو جس حسین کے دل میں خدا کی محبت اتنی سما گئی ہے کہ اس نے اپنے خون سے خدا کے نام کو سینچ دیا ہے، تو پھر وہ حسین کے گلا کٹ جانے کے بعد بھی قرآن بولتا ہوا بتا رہا ہے کہ یہاں قرآن ایسے نہیں ہے کہ خالص تم سمجھو کہ قرآن جو ہے وہ صرف پڑھ لیا اور جانتے ہیں، اتصال قرآن ہے۔ قرآن ذرہ برابر جدا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک جو ہے قرآن اور ایک اہل بیت، اور لن یفترقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے ہرگز، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ ہمارے پاس حوض کوثر پر جا کر کے دونوں ملیں گے۔ تو دنیا نے سوچا ہوگا کہ پیغمبر ختمی مرتبت کی آل جو ہے وہ قرآن سے ہم جدا کر دیں گے۔ امام حسین کا گلا کاٹ کر کے بتایا کہ قرآن الگ ہے اور آل الگ ہے، مگر حسین نے نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ قرآن اور آل ایک ہیں۔ اگر آل کو تم جتنا ہی کاٹتے چلے جاؤ قرآن ملتا چلا جائے گا، قرآن کو پلٹتے جاؤ گے آل کی مدح ملتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کی عظمت کائنات کے دلوں میں بیٹھی ہے۔ اللہ کے رسول خطبہ دیتے ہوئے خطبے کا رخ بدل جاتا ہے کب؟ جب حسین مسجد میں آ جاتے ہیں، جو آپ خطبہ پڑھ رہے ہیں اس خطبے کو چھوڑ کر کے
آپ نے دیکھا کہ حسین کا پیر اپنے کرتے میں تھوڑا سا الجھا تو آپ خطبہ توڑ کے ممبر سے نیچے آ گئے اور حسین کو اٹھا لیا اور لے کے پھر ممبر پر آ گئے۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، خطبے میں کیا کر رہے تھے؟ خطبہ جو دے رہے تھے اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا اور اپنے اوپر درود و سلام، اور اس کے بعد جو ہے احکام دین بیان کر رہے تھے۔ احکام دین بیان کرنا روک کر حسین کو اٹھانے چلے گئے۔ دنیا کو خبر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ اب نہ پوچھنا کہ دین و احکام دین افضل ہیں کہ حسین افضل ہیں۔ رسول اتر کے حسین کو اٹھا کے کہا ھذا حسین، یہ حسین ہے، ان کو پہچان لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دین بیان کر رہے تھے وہ دین کی بقا انہی کی ذات سے ہے، تو جب ان کو پہچانو گے تب دین کو پہچان پاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہیں وہ حسین کہ جن کی عظمت اللہ نے رکھی ہے۔ آج کی شب مخصوص ہے حضرت امام حسین علیہ السلام روز عاشور، آپ صبح سے شام تک، عصر عاشور تک ایک ایک کی میت لے کے آ رہے تھے، اور آپ نے اتنی ہی جنگ کی ہے جتنی جنگ ان شہداء نے کی، اس لیے کہ ہر ایک کی میت لانا آسان نہیں تھا۔ ہر ایک کی میت لانے کے لیے امام کو جہاد کرنا پڑتا تھا، اور اس کے بعد میت کو لے کے آنا پڑتا تھا۔ جب صبح کی نماز ہو گئی تو اس وقت سے لے کے ظہر تک آپ جو ہیں اس بات کو طے کرتے رہے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں، خطبے دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ہدایت کی طرف لا رہے ہیں، مگر یہ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ عزیزو، اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی، ظہر کا وقت آ گیا اور عصر تک جنگ ہوتی رہی، لیکن عصر کے وقت جب کوئی نہ بچا، تنہا امام علیہ السلام بچے، تو بس یکو تنہا میرے مولا اپنے قریب خیمے کے ہوئے اور فرمایا یا زینب ام کلثوم یا رقیہ یا سکین علیکن من السلام، تم پر میرا آخری سلام ہو۔ لکھا ہے عزیزو، یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ سارے امتحان دے چکے ہیں، اب یہ آخری امتحان ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور یہ امتحان اتنا سخت امتحان ہے عزیزو۔ لکھا یہ ہے کہ آپ خیمے میں آئے، چاروں طرف بیویوں میں شور و غوغا مچا اور چاروں طرف رونے کی آوازیں آنے لگی۔ آپ داخل ہوئے اور ایک مرتبہ بہن کو پکارا، کہا بہن ذرا وہ کپڑا لے آؤ اور وہ کرتا دو جسے ماں نے آخری وقت دیا تھا۔ عزیزو، وہ کرتا لائی بی بی زینب اور اسے پہنا، اور پہن کر کے آپ آمادہ ہوئے اور آپ نے چاہا کہ آپ رخصت ہو۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ آقا بیمار جو ہے وہ لیٹا ہے۔ عزیزو، آپ گئے خیمے میں زین العابدین کے پاس، فرمایا میرے لال خدا حافظ۔ آپ نے کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے۔ بابا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا کوئی نہیں۔ کہا بھیا علی اکبر کدھر ہے؟ کہا وہ شہید ہو گئے۔ کہا چچا عباس؟ کہا نہر فرات پر سو رہے ہیں۔ کہا بابا اب مجھے پھوپھی اماں سہارا دیجئے، میں جاؤں گا۔ کہا اللہ تجھے ابھی اس کے بعد بہت بڑے جہاد کا سامنا کرنا ہے۔ اے زین العابدین، تم خدا کی طرف سے اس طرح سے معذور ہو گئے ہو میرے لال۔ بس ایک بات یاد رکھنا، جب مصیبتیں طے کر کے وطن جانا واپس تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیئیں تو مجھے یاد کر لے۔ عزیزو، چند لمحات آپ کے سامنے میں اور حائل رہوں گا۔ عزیزان گرامی، روایات میں لکھا ہے کہ آپ جناب زین العابدین علیہ السلام سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہو کر کے خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خدا حافظ۔ ساری بہنوں نے جمع ہو کر کہا اور تمام بیویوں نے جمع ہو کر کے کہا آقا اس طرح سے نہیں، ہم تو رویا ہو کے کھڑے ہو رہے ہیں،
آپ ہمارے درمیان سے نکل جائیے۔ عزیزو لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بیویوں کے درمیان سے جب نکلنا چاہے تو کوئی بیوی آپ کی رضا پکڑ لے اور کوئی پیر پکڑ لے، ارے کوئی بیوی آپ کے گلے میں بہیں ڈال کے بولی اے میرے بھائی مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو یہ لکھتا ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب آپ خیمے سے نکل لے تو ایک نہیں 18 مرتبہ پردہ اٹھا اور پھر گرا، حسین ابن علی کو باہر نہ نکلنے دیا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی مرتبہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ بہت مشکل سے باہر آئے، جب مشکل سے باہر آئے تو آنے کے بعد باہر ایک مرتبہ گھوڑے کی طرف نگاہ کیا اور پھر مقتل کا نگاہ کر کے آپ نے فرمایا زہر، آپ نے پکارا حبیب، آپ نے پکارا مسلم نے اوسجا، علی اکبر، قاسم، اے عباس اٹھو بھائی کو سوار کرو۔ ارے کوئی نہ تھا جو امام حسین کو سوار کرتا، کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ عزیز و بہن خیمے سے باہر نکلی اور ایک مرتبہ رکاب توسن کو پکڑا، آواز دیا میرے ماں جائے سوار ہو جا۔ عزیزو لکھا ہے کہ حسین ابن علی گھوڑے پہ سوار ہو گئے، پلٹ کے بہن کی طرف دیکھا اور کہا اے میری بہن تم رونا نہیں بارے لہا، ان کو ان کے مصیبت میں ان کو صبر عنایت فرما۔ اور اس کے بعد کہا بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، نماز شب میں یاد رکھنا۔ اور یہ کہہ کہ گھوڑے کو مہمیز کر رہے ہیں، آج کی شب میں مرسوم ہے۔ کسی نے اس بات کو دیکھا ہے، سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام خواب میں آئے اور کوئی ذاکر تھا جو یہ مصائب بیان کر رہا تھا، تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جب میرے مصائب پڑھا کرو تو میری رخصتی ضرور پڑھا کرو۔ عزیزو لکھا ہے کہ جب آپ گھوڑے کو مہمیز کر کے تو اہل مقاتل نے لکھا کہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر گھوڑا بڑھ نہیں رہا۔ آپ نے گھوڑے کی طرف نگاہ کر کے فرمایا اے میرے فرس با وفا ذوالجناح، اے میرے نانا کی سواری، تو بھی وہ تو نہیں تھکا ہوا ہے جتنا میں تھکا ہوں، تو اب تھوڑا اور ساتھ دے دے اور تھوڑی دیر کے بعد تیری مشکل تمام ہو جائے گی۔ اے میرے نانا کی سواری، اے فرس با وفا آگے بڑھ جا، لیکن گھوڑا بڑھ نہیں رہا۔ تیسری دفعہ جب حسین نے فریاد کی تو گھوڑے نے ایک مرتبہ اپنے منہ کو نیچے کیا اور پھر اس کے بعد حسین کی طرف کیا۔ حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سمے ازفا سے سکینہ لپٹی ہے، آواز دے رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، اے ذوالجناح جو بھی گیا وہ واپس نہ آیا، ارے میرے بابا کو مقتل نہ لے جا۔ اپنی بے زبانی میں کہا کہ آقا کیسے بڑھ جاؤں۔ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے اور اترنے کے بعد بی بی سکینہ کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگے۔ آپ صاحب اولاد ہیں، اولاد کا محبت کا اندازہ آپ کو ہے۔ عزیزہ لکھا ہے کہ آپ سے بی بی سکینہ سے کچھ گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے درمیان بی بی سکینہ نے فرمایا بابا اب آپ ایک دفعہ اور مجھے اپنے سینے پہ سلا لیں۔ امام حسین زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹا لیا، بابی لٹائے ہوئے تھے اور درمیان محو گفتگو کچھ کان میں کہا۔ سکینہ اتر گئیں، کہا بابا خدا حافظ اب میں نہ روکوں گی جائیے۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، یہ نہیں معلوم مقتل والوں نے نہیں لکھا لیکن کسی نے لکھا ہے کہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ اے بی بی تمہارے نانا کی امت کو بخشوانے کے لیے اجازت دو۔ عزیز و حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور سوار ہو کے جب چلنے لگے تو ایک مرتبہ آواز دیا ظالمو تم نے میرے علی اکبر کو قتل کر دیا، ظالمو تم نے قاسم کے لاشا کو پامال کر دیا، میرے جوان بھائی کے شان قلم کر دیے۔ اے ظالمو تم نے کیا سوچا ہے؟ مگر تم کو میں نے نہیں کہا کہ تم سنبھل جاؤ، تم کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ کیا تم نہیں پہچانتے ہو کہ میں رسول کا نواسا
ایسا ہوں، میں علی کا دل بند ہوں، میں زہرا کا پیارا ہوں۔ ایک آواز آئی حسین بغضا لأبیک، آپ کے باپ کے دشمنی میں آپ کو قتل کیا جاتا ہے۔ آپ نے سروں پر بلند کیا، کہا بار الہ تو گواہ رہنا۔ ایک مختصر گفتگو کے بعد تلوار نکالی اور آپ حملہ آور ہوئے۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا، 57 برس کا بوڑھا، اکیلے میدان جنگ میں جہاد کرتے کرتے ایک مرتبہ مقتل کی طرف بڑھا، پکارا علی اکبر، ارے اٹھو بوڑھے باپ کی جنگ دیکھو، اے قاسم آؤ اپنے چچا کی جنگ دیکھو۔ عزیزو کہیں یہ ملتا ہے؟ یہ پکارا حبیب زہیر برر، ارے اٹھو اپنے امام کی جنگ دیکھو۔ عزیزو میتوں میں لرزہ آ گیا مگر کوئی جواب نہ سکا، کیوں؟ اس لیے کہ موت ناچار کیے تھی۔ جنگ کرتے کرتے آگے بڑھے، ایک مرتبہ آپ نے آواز دیا، بہت نہر فرات پہ لیٹے ہو، آؤ مظلوم بھائی کی جنگ دیکھو۔ عزیزو وہ حسین جنگ کر ہی رہے تھے کہ اسی درمیان کوئی آیا اور اس نے آواز دی اور سلام کیا۔ آپ نے اپنے تلوار کو روکا، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا نا برید الصغرا، میں صغرا کا خط لے کے آیا ہوں۔ عزیزو وہ خط پڑھا، پڑھنے کے بعد علی اکبر کے پاس گئے، اے علی اکبر اٹھو، بہن مدینے میں انتظار کر رہی ہے۔ پھر عباس کی طرف پڑھے، عباس ارے بھائیا اٹھو، صغرا انتظار کر رہی ہے۔ عزیزو ظالموں نے گھیرے میں لیا، پھر حسین نے اپنا دفاع کیا اور ایک مرتبہ چاروں طرف سے الغار ہونے لگا۔ جو حسین نے دفاع کیا تو آواز آئی، الامان الحفیظ، ارے خدا گواہ ہے، خدا کا واسطہ حسین اب تلوار نہ چلاؤ۔ ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ارے حسین نے آواز سنی، سر اوپر اٹھایا اور اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آہستہ آہستہ گھوڑے کو بڑھایا، ایک پہاڑی سے قریب ہوئے۔ ایک ظالم نے ایک ایسا نیزہ مارا جو آپ کے بازو میں لگا اور ادھر سے لگ کے ادھر نکلا۔ ایک ظالم نے ایک تیر مارا جو آپ کی پیشانی پہ لگا، تیر کو آپ نے کھینچ کے باہر کیا، پورا چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ ایک ظالم نے آپ کے ایک تیر مارا جو آپ کے گلوئے مبارک پہ لگا، ایک تیر ایک ظالم نے آپ کے سینے پہ مارا۔ عزیزو ایک شخص نے آپ کے سر پہ ایک گرج مارا، ایک ظالم نے پھر نیزہ مارا، گھوڑے پہ ڈگمگا گئے۔ آواز دیا، بار الہ اب تو ہی جانتا ہے، ہم نے ساری چیزیں وفا کر دی۔ عزیزو گھوڑے پہ ڈگمگاتے ہوئے زمین پر آنے لگے۔ ادھر یہ منظر تھا اور ادھر یہ منظر کہ بہن گھبرا گھبرا کے کبھی خیمے میں ہے اور کبھی تلہ زینبیہ پہ ہے، اور اس کے بعد کبھی تلہ زینبیہ پہ آگے پکارتی ہے، نانا ارے کوئی نہیں، مدد کے لیے آپ آ جائیے، اے اماں جنت سے آپ آئیے، بابا نجف سے آپ آئیے۔ لیکن حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے، شمر خنجر لے کے آگے بڑھا۔ عزیزو آفتاب کو گہنا ہوا، ارے یہ ہوا کہ فرات کا پانی نیزوں اچھلا، شمر نے قدم رکھا، آنکھیں کھل گئیں، ارے اس عالم میں آپ کی میت تھی، ایسے تیروں پہ معلق کہ جیسے ہی قدم رکھا زمین تک پہنچ گئی۔ ارے میرا مولا تڑپ گیا، شمر کا خنجر چلا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ارے حسین قتل کر دیے گئے۔ چاروں طرف یہ آواز پھیلی، زینب نے گھبرا کے کہا، اے سید الساجدین اٹھو بیٹا، ارے دیکھو کیا ہوا۔ جیسے ہی آپ اٹھے کہا ہوئے، اماں پردہ ہٹائیے، جیسے ہی پردہ خیمے کا ہٹایا، باپ کا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا، آواز دیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعويها وبالها وبنيها وشر المستضعفين أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کو معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما۔
نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، معبود اس عبادت کو قبول فرما، ماتم حسین یا حسین یا